Assalamu alaikum again, everyone. Today's panel, I would call it a star-studded होता है ना सर, जैसे आज ये tech-studded है, and you all are tech stars of Sakhar IB University. And also, today's topic, generative AI and future of education. This topic is very imperative. And why I call it imperative? Because it's all about it now. जनरेटिव एआई में सिर्फ पहले तो चैट जीपीटी हमारे जहन में आता है, बट आई थिंक इट जनरेट्स एवरीथिंग. टेक्स्ट है, ऑडियो है, विजुअल है, एंड हमारी यूथ स्पेशली यंगस्टर्स दे आर रिलाइंग ऑन इट. ऑल्सो ये टॉपिक इम्पेरेटिव इसलिए है कि इसके बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. सम से इट्स ए चीटिंग टूल, सम से इट्स ए हेल्पिंग एड, और कुछ कह रहे हैं कि ये जो जनरेटिव एआई है ये दोस्त है आपका जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ अवेलेबल है. एंड सम से कि ये को टीचर है. फॉर टीचर्स यू हैव अ को टीचर विथ यू नाउ. एंड सम से कि ये जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, बट सम से कि ये हिंडर करता है. एंड देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स फियर्स भी हैं, कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं. और सबसे जो एक चीज़ जो फियर सबसे बड़ा फियर है वो ये है कि ये आदत बन गया है. जनरेटिव एआई छोटी सी चीज़. आई एम अ लैंग्वेज टीचर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट. तो वो छोटा पैराग्राफ, इवन इफ इट इज़ अबाउट मी और माई सेल्फ, तो वो लिखवा के आते हैं एंड वी कांट से एनीथिंग. वो कहते हैं मैडम रिफाइन करवाएं ना आइडियाज़. वो आइडियाज़ जो हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, नाउ दे आर रिफाइंड. सो व्हाट डू वी से? ये बहुत सारे सवालात हैं आज हमारे. सो डॉक्टर शेर, आई वुड बिगिन विथ यू. मेरा पहला सवाल ये है कि द ओवर रिलायंस, इससे हमने बचना है, एंड हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि उनका जो डीप थिंकिंग है, द इंडिविजुअल थॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो भी बरकरार रहे, और साथ साथ हम उनका HOT, हमारे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, वो भी हमारे इमर्ज होते रहें साथ साथ, बिकॉज वी कांट अवॉइड इट. सो डॉक्टर शेर, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? Thank you very much, Anjabi. Thank you to the organizers for giving us this honor to be on the stage to talk on this very important topic, generative AI. अब जनरेटिव AI, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनरेटिव AI है क्या, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, AI ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि हम प्रोबेबली 1940s 1950s से डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन 1950s में भी हमने एक कमिटमेंट की थी हमारी ह्यूमैनिटी से. हमने कहा था कि इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स हमारे पास कुछ ऐसे रोबो बन जाएंगे जो कि एक ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएंगे. अच्छा, ये कमिटमेंट किसने की थी? ये कमिटमेंट की थी जो AI फील्ड के, जिनको हम कह सकते हैं फाउंडर, उनमें एक अलन ट्यूरिंग है, जॉन मैकार्थी है. इन सब लोगों ने कहा था कि इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स वी विल हैव अ काइंड ऑफ रोबो व्हिच कैन डू एवरीथिंग दैट अ ऑर्डिनरी ह्यूमन कैन डू. अच्छा, जब 1970 आया, अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है जिन्होंने कमिटमेंट की थी उनमें से कोई एक भी ज़िंदा नहीं बचा, तो हम पूछ नहीं पाए कि उस रोबो का क्या बना. एनीवे, हमने फिर दोबारा से प्रॉमिस किया कि गिव अस अनदर 20 ईयर्स, बाय 1990 हमारे पास कुछ इस तरह के रोबो होंगे जो कि जनरल पर्पज़ होंगे. अगेन वो वाला प्रॉमिस जो है वो कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी पूरी ह्यूमैनिटी से पूरा नहीं कर पाई. 2017 में मुझे लग रहा है कि हम फाइनली जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो जो प्रॉमिस था हमारा कि हम अब एक ऐसा रोबो बनाने के करीब है जो कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है, वो अब मीट करने के बिल्कुल करीब है. अच्छा, अब सवाल ये कि जनरेटिव AI क्या जनरेट कर सकती है? टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, वीडियो जनरेट कर सकती है, इमेज जनरेट कर सकती है. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्कर विनिंग एक म्यूज़िशियन था, उसको 10 कंपोजिशन दिखाई गई और उससे पूछा गया कि बताएं कि इनमें से कौन सी कंपोजिशन ह्यूमन जनरेटेड है और कौन सी मशीन जनरेटेड है. He gave an opinion. He said all of them are very original, all of them are as good as an Oscar winning composer can do. उसको बताया गया कि ये 10 की 10 कंपोजिशन मशीन जनरेटेड है. He actually had tears in his eyes. He said कि अगर मशीन यहाँ तक आ गई है तो फिर ज़ाहिर है I'll be losing my job. सिमिलरली आपकी मशीन नया स्क्रिप्ट लिख सकती है, एक नया बुक लिख सकती है, इवन एक कंप्लीट वीडियो जनरेट कर सकती है जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर होगी.
اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو جنریٹو اے آئی ہے یہ ہیومینٹی کے ہر ایک اسپیکٹ کو افیکٹ کرے گی, اور جو سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی وہ ایجوکیشن ہے. اچھا, اب ایجوکیشن میں بھی جو سب سے زیادہ چیز افیکٹ ہوگی وہ ہوگی اسیسمنٹ. پہلے تو ظاہر ہے بچوں کو ہم نے اسائنمنٹ دے دی, ہمیں پتہ تھا کہ بچہ خود اسائنمنٹ کر کے آ رہا ہے اور زیادہ زیادہ آپس میں شیئر کر رہے ہوں گے. لیکن اب اگر آپ بچے کو اسائنمنٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ خود اسائنمنٹ نہیں کر رہا ہے, وہ سمپلی آپ کا جو اسائنمنٹ کا کویسچن ہے وہ پیسٹ کر لے گا اور وہی جنریٹ ہو کے آپ کو سبمٹ کر لے گا. اچھا, یوول نو ہراری ایک اچھا ہسٹورین ہے, ایک اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر ایک اچھی گرپ ہے. یوول کہتا ہے کہ بائی 2050 یور ہارورڈ, یور MIT, دے ول بی کنورٹیڈ انٹو میوزیمس, کیونکہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ایجوکیشن کا جو موڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو آپ اسے اندازہ لگائیں, اگر ہارورڈ MIT یہی میوزیم بن جائیں گے تو جو ہماری انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے ان کے جو ایجوکیشنل ادارے وہ کہاں جائیں گے. اب اگر میں اس کو تھوڑا سمرائز کروں ایز اے ٹیچر, اوور آل امپیکٹ آن ایجوکیشن, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہماری اسیسمنٹ کو چینج کرنا چاہیے. جس طرح کی پہلے اسائنمنٹ ہوتی تھی وہ اب ہمیں چینج کرنی چاہیے. دیکھیں, یورپ نے ابھی 2021 میں پہلا AI ایکٹ دیا ہے اور 2023 میں اس کو ریوائز بھی کیا ہے. اچھا, یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ AI ایکٹ کو اڈاپٹ کر رہی ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ AI کی یہ جو اتنی ڈسرپٹیو چینج ہے اس کے بعد ہمیں کس طرح سے اسیسمنٹ کرنی چاہیے, کس طرح سے ڈیلیوری کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے, ہم نے AI ایکٹ تو کیا, ہمارا ابھی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی پوری گرپ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کچھ چیزیں, کچھ بیسٹ پریکٹسز اسٹیبلش کر لی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ کی اسائنمنٹ ڈسکرپٹیو نہیں ہونی چاہیے, اب آپ کی اسائنمنٹ میں MCQs اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کی اسائنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کو ٹریگر کرے. آپ کی اسائنمنٹ ہونی چاہیے پریفریبلی بچے کو کہیں کہ وہ آپ کو لائیو پریزنٹ کرے, کیونکہ اگر وہ لائیو پریزنٹ کرا تو وہاں پر اس کو جنریٹو AI کی اتنی سپورٹ نہیں ہوگی. مور امپورٹنٹلی آپ کے جو پیپر پینسل ایگزام ہیں وہ سارے کے سارے اب آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ اورل ایگزام, فوکس آن دی ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ آڈیو ریکارڈنگ. اور ہمارا سکر IBM میں بھی ایک کیس میتھڈ ہے, تو پروبیبلی جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ شاید ابھی بھی پریویل کریں, کیونکہ ان میں کوئی ایک صحیح آنسر نہیں ہوتا, اس میں بیسیکلی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. تو اوور آل میرے خیال میں ایجوکیشن کا جو لینڈ اسکیپ ہے, ہم ابھی بھی تھوڑا سوئے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر فیکلٹی نے آنیسٹلی اسپیکنگ اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا ہے. ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم 2020s میں ہیں یا 2010 میں, ہم اسی طریقے سے اسائنمنٹ دے رہے ہیں جیسے کہ پہلے دے رہے تھے. بچے ہم سے زیادہ شارپ ہیں, ہم ہیں 20th سینچری کے, بچے ہیں 21st سینچری کے, تو آبویسلی وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. تو وہ ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم اسیس کر رہے ہیں وہ چیز کام نہیں کر رہی. تو اوور آل we need to do a overhaul on assessment. Right, sir. Thank you. Means it is a groundbreaking technology. یہ تو ماننا پڑے گا, اور it has revolutionized the whole landscape of education. جیسے آپ نے کہا اب میتھڈ چینج کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کا, ان کو اسائنمنٹس دینے کا, سو اس کا مطلب ہے سر پورا کریکولم وی ہیو ٹو رپ اٹ اپارٹ, ایسا ہی ہے سر. سو تھینک یو ویری مچ. مائی نیکسٹ کویسچن از فرام ڈاکٹر غلام مجتبیٰ. ڈاکٹر صاحب, AI ایک یہ AI ہے, بٹ ہم اپنا پرانا AI بھول نہیں سکتے, اینڈ دیٹ از ایکیڈیمک انٹیگریٹی. آج اینٹی پلیجرزم پالیسیز ہماری بڑی اسٹرکٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آئی وڈ سے کہ ڈونٹ یو تھنک وی نیڈ سم پرو ایکٹیو اسٹیپس جس میں ہم ان کا جو اوریجنل ورک ہے, ان کی اوریجنیلٹی جو ہے, بچہ جو ورک پروڈیوس کر رہا ہے, اور اسپیشلی ریسرچ کا کام اس انٹیگریٹی کے سوا ہو نہیں سکتا. اینڈ اس اسٹوڈنٹ کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہے آنیسٹی. اس کا آنیسٹ ورک کہاں سے آئے گا؟ ایوری تھنگ از بینگ جنریٹیڈ, فوٹوز بھی جنریٹ ہو گئے, امیج بھی ہو گیا, ویڈیو بھی ہو گیا, ٹیکسٹ بھی ہو گئی, ساری چیزیں تو جنریٹ کر کے مل رہا ہے اس کو بالکل ریڈی میڈ ایک ٹیپ کے اوپر. سو واٹ ڈو یو تھنک انسٹیٹیوشنز, what proactive steps institutions should take? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Anjabin for asking very suitable question. جیسے ڈاکٹر شیر نے کہا, GenAI actually is very popular these days. Everyone is using GenAI in their work. میں اپنی جو ٹاک ہے وہ اسٹارٹ کروں گا ایک فریز سے. تھوڑا سا میں ایگری کروں گا ڈاکٹر شیر سے, تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. میرے لیے جو GenAI ہے, اٹس اے کو پائلٹ, not an autopilot. So there's a difference between the co-pilot and autopilot, right? So انسٹیٹیوٹس کی ہم نے بات کری. سو یس, اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر دیر آر مور دین 200 HEIs
and approximately 2.5 million or more than 2.5 million students which are enrolled in the UG program, graduate program or the doctorate program. Right. So yes, we need some proactive strategies to deal with the GenAI. So जैसे मैंने कहा, it's a co-pilot, it's not an autopilot. So we must use it, but we have to use it responsibly. This is important. We have to use it responsibly. Institute के हवाले से सबसे पहली चीज़, we need to have a very good education and awareness on using the generative AI. So being a faculty member, मैंने देखा है बहुत सारों को नहीं पता कि academic integrity है क्या, Right. और हम generative AI को कैसे responsibly use कर सकते हैं. So सबसे पहले HEI को ये चाहिए कि हम students हों, चाहे staff हो, चाहे faculty members हों, उनको एक proper training या awareness Trainings, sessions yeah, या trainings. workshops या education provide करें on using the generative AI tools. अब उसमें सबसे पहले बात शुरू होनी चाहिए कि एकेडमिक इंटीग्रिटी है क्या, वो किस तरह से आपको उसके क्या रिस्क्स हैं Right. बाय यूजिंग द जनरेटिव एआई. उसके बाद एआई लिटरेसी प्रोग्राम्स हमें इनिशिएटिव करनी चाहिए कि एआई लिटरेसी प्रोग्राम्स क्या हैं, एआई लिटरेसी वर्कशॉप्स हमें इनिशिएट करने चाहिए जहाँ पर हमें अपने फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को या स्टाफ को बताना चाहिए हाउ टू यूज़ दी GenAI टूल्स और कौन कौन से टूल्स हैं. फॉर एग्जांपल, last time one of the faculty member came to me and showed me one programming assignment. He said, sir, ये देखें student ने बड़ा अच्छा assignment किया है. So when I run that assignment in a tool called Moz, it showed 100% 100%. similarity. So the faculty member was not aware of that tool. अब उसने कहा कि यार शायद ये बस GPT है, उसको डिटेक्ट करने के लिए we have 0 GPT या GPT-0 या फिर Quillbot जो है हम यूज़ करते हैं. लेकिन there are a lot of tools available जो कि GenAI के टेक्स्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, specifically for programming purpose और math purpose और text purpose. Number 2, जैसे सर ने कहा, डॉक्टर शेर ने, कि असिस्मेंट हमें चेंज करना होगी. तो अब जैसे हमें असाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, असाइनमेंट को असेस करने का मेथड चेंज करना पड़ेगा. वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन सिंगल आउटपुट कि यार ये ऐसे है, ऐसे राइट करके ले आओ. फॉर एग्जांपल, यू आर टीचिंग इन इंग्लिश डिपार्टमेंट और आप फॉर एग्जांपल अगर ऐसे देते हो किसी को, Right. सो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसे वो जनरेटिव एआई से जनरेट करके आपको सबमिट कराए. Yeah. अब दिस इज नॉट द असाइनमेंट, राइट? Of सो course. ये तो उन्होंने एक चीटिंग करी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड चीटिंग. वी कुड यूज GenAI फॉर लर्निंग पर्पस, वी मस्ट नॉट यूज GenAI फॉर चीटिंग पर्पस, राइट? सो अब अगर इस तरह का असाइनमेंट आप देते हैं ऐसे का, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई वाज सजेस्टिंग समवन, इफ यू वांट टू गिव इंग्लिश रिलेटेड असाइनमेंट्स, सो मे बी यू कैन डू लाइक just generate one essay yourself as a teacher and ask your students, this is the essay generated from the generative AI. Can you write a better version of it? Right. So you have to use a proactive approach while interacting with students while giving your assignments. So ये एक अप्रोच है, आप असाइनमेंट किस तरह से दे सकते हैं और फिर उसको असेस कर सकते हैं. असेसमेंट का मेथड इंस्टीट्यूट लेवल पे चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि भाई आप असेसमेंट जो है वो ओरल लें आप, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने कहा ओके असाइनमेंट है, आप सबमिट करें, समवन हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, यू आस्क योर स्टूडेंट टू प्रेजेंट दैट असाइनमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट उन्होंने जो आइडियाज़ वहाँ पर लिखे हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस लिखी है, वेदर दे नो इट और दे जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम समवेयर एल्स. सो दिस इज अनदर वे टू डील विद दी जनरेटिव एआई, राइट? कि उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें. इसके अलावा बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. देर आर प्लेंटी टूल्स अवेलेबल ऑन डिटेक्टिंग द एआई. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टूल इज़ कॉल्ड 0 GPT. सो किसी ने अगर टेक्स्ट जो है वो जनरेटिव एआई से जनरेट करा या नहीं, तो आप 0 GPT से पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम एआई और नॉट. Another tool is Scribr. So Scribr is another tool that can help you to detect the AI text from by using internet. These are freely available tool. Even आपको इसमें ID और पासवर्ड भी नहीं चाहिए. These are freely available. आप स्टूडेंट का असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करें, just hit the submit button, it will tell you कितना % जो है वो इसने कॉपी किया है. इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टूल हैं जो आपको प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. जैसे मैंने मॉस की बात करी, इट्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दी प्रोग्रामिंग पर्पस. अगर आपके प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स हैं तो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं. तो यू हैव टू ट्रेन टीचर्स हाउ टू यूज़ दीज टूल्स टू डिटेक्ट दी जनरेटिव एआई. अच्छा, अब जैसे मैंने कहा इट्स अ को पायलट, इसको आप बैन नहीं कर सकते. ये ऐसे ही इसको बैन करने का मतलब है कि आपने
اسٹوڈنٹ سے کہا you perform the research without using Google. Exactly. So we can't. So we can't have to do use that. We Google. can't We have do to that, use yes. Google Scholar. So ہمیں یہ tools use کرانے دینے اسٹوڈنٹ We have to سے, encourage. provided we have some determined rules. Right. So for example, ہم اسٹوڈنٹ کو explicitly بتا دیں کہ if you want to use GenAI tool, you have to declare. آپ کو ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ بھائی میں نے اس کو یوز کیا ہے فار چیکنگ دا گرامر, Right. فار ری فریزنگ اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ کو اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. تو ایز این انسٹیٹیوٹ وی مسٹ ہیو دس پالیسی, یا پھر ایز اے ٹیچر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب اسائنمنٹ دے رہا ہوں تو یہ سارے رولس میں ڈیفائن کروں اپنے اسائنمنٹ کے اندر کہ جب اسائنمنٹ آپ بنا رہے ہو تو ویدر دے آر الاؤڈ ٹو یوز اور ناٹ. اف دے آر الاؤڈ, how much you can use it, how many, I mean what percent is allowed to copy paste from the GenAI tools. And جیسے HEC آپ کو الاؤ کرتا ہے 19%, تو اس سے آپ بیونڈ نہیں جا سکتے, رائٹ. سو دس از اندر اسٹریٹجی. اچھا, اب جیسے اسائنمنٹ کی سر نے بات کری, اسسمنٹ کیسے کریں. اب اس کے لیے ٹیچرس کو ٹریننگ دینا ہوگی ہمیں کہ فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ لیول پہ یہ پالیسی آنی چاہیے, ٹریننگز آنی چاہیے ٹیچرس کی لیے کہ فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ڈیزائن دی اسائنمنٹ, تو آپ کے اسائنمنٹ کیسے بننے چاہیے جس میں کریٹیکل تھنکنگ نظر آئے اور وہ صرف ڈیفائن یا میمورائز لیول پہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اب ہمیں ٹیچرس کو گائڈ کرنا پڑے گا انسٹیٹیوٹ لیول پہ کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن دی اسائنمنٹ, ہاؤ ٹو ڈیزائن دی مڈ ٹرم, ہاؤ ٹو ڈیزائن دی فارمیٹیو اسسمنٹ یا پھر سمیٹیو اسسمنٹ. فائنلی ہمیں ایک انٹیگریٹی کا ماحول کریٹ کرنا ہوگا. سو وی ہیو ٹو کریٹ دا فوسٹر دی انٹیگریٹی انوائرمنٹ تھرو آؤٹ دی انسٹیٹیوٹ. اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رولس کی ناٹ پریونٹ ڈس آنیسٹی, ٹھیک ہے, بٹ دا مائنڈ سیٹ کین. تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو, فیکلٹی کو بتانا ہوگا کہ ہاؤ ٹو یوز دی جنریٹیو اے آئی ریسپانسبلی. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم نے کس طرح سے ٹولس کو یوز کرنا ہے, اور کیا ہمیں کاپی پیسٹ کرنا ہے یا پھر ہم ٹول کو یوز کریں گے ٹو جنریٹ دا آئیڈیاز. ہم ڈفرنٹ آئیڈیاز جنریٹ کر کے پھر ہم اپنی کریٹیکل تھنکنگ لگا کے ہم اپنا رائٹ اپ کریں. سو دیٹ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. سو یاد رکھیں, اے آئی جو ہے نا از لائک اے فائر. سو دے کین cook food for you, but they can also, burn your home now. ٹھیک ہے, so we have to use it responsibility. Thank you. Thank you very much sir, very comprehensive. And جو نئے ٹولز آپ نے بتائے, سو ٹیچرس کے لیے بھی لٹریسی یہ بہت ضروری ہے. آئی ہوپ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ نیشنلی انٹرنیشنلی ہمیں ابھی سنا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ پالیسی میکرس کے پاس بھی تک یہ بات پہنچے کہ اس کی اویئرنیس جو ہے اٹ شوڈ اسپریڈ, جیسے فائر وہ ہے نا, تو اٹ شوڈ آلسو اسپریڈ لائک فائر. کہ ایسی کچھ ٹریننگز ہوں, جیسے میں نے ابھی یہ ٹول سیکھا اسکربر, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز اٹ. سو سملرلی آل مائی کولیگز مائی فیلو ٹیچرز آر آلسو ہیئر, اور ہم سب کے یہ بڑے کنسرنز ہیں کہ کیسے کلاس روم میں ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. مائی نیکسٹ کویشچن از فرام ڈاکٹر فہیم. ڈاکٹر فہیم, میرا یہ والا سوال بہت ایموشنل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بینگ ریپلیسڈ از اے پین لائک نو ادر. آپ جب انوانٹیڈ فیل کریں اور یہ کیا کہ کوئی آپ کو ریپلیس کر دے, تو یہ بڑا ایک دکھ ہے, اپنا ایک ہیومن ٹریجڈی ہو جاتی ہے یہ. اور سملرلی ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں بھی یہی ہے کہ دس از ہرڈ کہ اے آئی ول ریپلیس ٹیچرز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سم سے کہ وہ جو ہیومن کنیکشن ہے وہ نہیں وہ نہیں ختم ہو سکتا ہے, چاہے کتنا بھی اے آئی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے. یہ ہیومن کنیکشن کبھی ختم نہیں ہوگا, بیکاز ہیومن ٹو ہیومن جو کنیکشن ہے اس کو نتھنگ کین ریپلیس. تو یہ تھوڑے آپٹیمسٹک بات ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ بھی ہمیں کچھ آپٹیمسٹک ایسا بتائیں گے کہ بھائی نوکری بچی ہوئی ہے, کہ اسپیشلی لینگویج ٹیچرز ہمارے جیسے جن کا کام ہی لکھوانا ہے صرف. سو سر could you please share your views on it? Jazakallah Anjabin for such a wonderful questions. Actually we are all teachers, تو یہ سب سننا بھی چاہ رہے ہوں گے کہ whether we will be replaced or not. تو in my opinion AI is unlikely to replace teachers, but will definitely redefine its role. اگر میں اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو پہلے میں بیسک سی انڈرسٹینڈنگ دینا چاہوں گا کہ ایکچولی واٹ اے آئی اینڈ جنریٹیو اے آئی از, اینڈ ہاؤ یو کین کیٹیگرائز اے ٹیچر ود رسپیکٹ ٹو ٹریڈیشنل ٹیچر اینڈ ٹیک بیسڈ ٹیچر. تو اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکچولی ایک کمپیوٹر سائنس کی برانچ ہے دیٹ ایکچولی ڈیل ود ہیومن انٹیلیجنس. کہ جو ہیومن کوئی بھی کام کرتا ہے, فار ایگزامپل ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایکچولی وی کیری سرٹن سیکوینس آف اسٹیپس اینڈ وی گیٹ سرٹن سولوشن آؤٹ آف اٹ. اب وہ جو اسٹیپس ہم اٹھا رہے ہیں وہ اسٹیپس ہم لیتے ہیں اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, جو ہماری کوالیفیکیشن ہے, ہم نے کلاس رومس میں پڑھا,
یا ہم نے آبزرو کیا, ہم نے اسپیکرس کو سنا, ہم نے ریسرچ پیپرس پڑھے, ان کی بیسس میں ہم ویل سوٹیڈ جو اسٹیپس ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ہم ڈپلائی کرتے ہیں, وی گیٹ سولوشن. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ مشین بھی اسی طریقے سے کام کرے جس طریقے سے کہ انسان نے کام کیا نا. تو جنریٹیو اے آئی کی اگر ہم بات کریں تو جنریٹیو اے آئی از ان سمپل ورڈز ان ایکسٹینشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور جس میں ہم نیو کنٹینٹس جنریٹ کرتے ہیں فرام دا ایگزسٹنگ ون. تو نارملی پہلے ہوتا تھا کہ وی سرچ ان گوگل اینڈ وی گیٹ سرٹن وی کین سے آؤٹ کم آؤٹ آف اٹ, اینڈ ہمیں خود ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا تھا اس سے ڈیٹا, یہ کون سا یوزفل ہے کون سا یوزفل نہیں ہے. بٹ جب ہم جنریٹیو اے آئی کی بات کرتے ہیں تو جنریٹیو اے آئی میں ہمیں وہ جو آبزرویشن جو ہم نے ایک پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بلڈ کیا تھا وہ جنریٹیو اے آئی ہمارے لیے خود کر دیتا ہے, آٹومیٹ کر دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مائٹ بی ان نیئر فیوچر بہت ساری جابس جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی, لیکن ان ریئلٹی ایسا نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا اگر ٹیچر کو کیٹیگرائز کر دوں, ٹیچر جو ٹریڈیشنل ہوتے ہیں وہ نارملی بورڈس کو یوز کرتے ہیں, دے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کو, کلاس رومس کنڈکٹ کرنے کو, اسائنمنٹس جو ہیں وہ پیپر پہ دیں گے, پی پی ٹیز یوز نہیں کریں گے, بکس کے نوٹس دیں گے اسٹوڈنٹس کو. دیز آر بیسکلی واٹ ٹریڈیشنل ٹیچرس آر. لیکن جو ٹیک بیسڈ ٹیچرس ہیں, ٹیک بیسڈ ٹیچرس ڈائریکٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سامنے رکھ کر نہیں آئے. اسٹارٹنگ ہوئی تھی نارملی ایک پی پی ٹی سے نا, پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹمس آئے, پھر آپ کے پاس گوگل کلاس رومس آئیں, پھر آپ کے پاس ورچوئل کلاس رومس کا کانسیپٹ آیا. تو اب کچھ فیکلٹی ممبر جو ان کو یوز کر رہے ہیں تو اٹ مینس دے ہیو ایکسٹینڈیڈ دیئر اسکلس ٹو کوپ ود دیز سچویشنس. اب ہم اگر آئیں اس کو جنریٹیو اے آئی کے پرسپیکٹیو میں, ویدر کہ ٹیچر ریپلیس ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وی کین کنکلوڈ ان اے وے کہ جو جنریٹیو اے آئی ہے یہ ڈسائڈس کرے گی, ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرے گی بائی ٹو ڈفرنٹ مین. ون از جو فرسٹ فیز ہوتا ہے, ون از نالج پرووائڈر اینڈ دا سیکنڈ فیز از بیسیکلی فیسیلیٹیٹر. تو اب تک جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ میکینزم ہے اٹ از آل اے سارٹ آف نالج پرووائڈر. جو جنریٹیو اے آئی کے بعد ایک ٹیچر ہوگا وہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹر کے طور پر آئے گا, جو کہ نالج سیٹ وہ جنریٹیو اے آئی کے ٹول سے لے گا اور فیسیلیٹیشن وہ پرووائڈ کرے گا, وہ اپنی جو انسان کی اپنی قابلیت ہے جس کی وجہ سے اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتی. اب اگر نالج بیس کی بات کریں تو نالج بیس میں ہمارے پاس اگر میں فیو امپورٹنٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کروں تو دا فرسٹ اسپیکٹ از پروفیشنل لرننگ. اگر ہم بات کریں نا کہ آپ کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹ سے کس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. اگر کوئی ویک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کلاس میں 5 لوگوں کو سمجھ آیا یا 7 لوگوں کو سمجھ آیا. تو اے آئی ٹولس اسسٹ کریں گے ٹیچرس کو ایک سمرائز رن ٹائم انوائرمنٹ میں, وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ ان بچوں کو سمجھ نہیں آیا تو ٹیچرس کیا کرے گا, وہ نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ اکارڈنگلی پلان کرے گا. تو جو لرننگ ہے وہ کرو امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو جو ایفیشنسی ہے وہ بھی بلڈ ہو سکتی ہے یوزنگ جنریٹیو اے آئی ٹولس, جس میں اگر آپ ایل ایم ایس ہم یوز کرتے ہیں یا پھر آن لائن کوئز چیک کرنا ہے, اسائنمنٹس چیک کرنا ہے, اس طرح کے ٹول جیسے ڈاکٹر مشتبہ نے بھی ڈسکس کیا, تو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. بیکاز یہاں پر آپ کو نالج چاہیے, تو نالج والی چیزوں کو ایزیلی ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر جو لاسٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہماری کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے, وین وی کنٹینیوسلی یوزنگ اے آئی بیسڈ ٹیک بیسڈ ٹولس, تو ہم اپنی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کن چیزوں کی وجہ سے ہم ریپلیس نہیں ہو سکتے, تو اس میں جو ایک پارٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کمیونیکیشن, ہیومن کمیونیکیشن. اگر آپ دیکھیں ایمپیتھی نہیں رکھتی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا لکھا اس کی بیسس پہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ اے آئی کو کوئی کام کریں گے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی گھر میں کسی دوسری ریزن سے کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھا ہوا, اسے سمجھ نہیں آ رہی, تو ایک ٹیچر کین انڈرسٹینڈ اے آئی اسی طرح پڑھاتا رہے گا جو اس نے لرن کیا. تو یہ والی ایک ہمیشہ ایک اسپیس رہے گا. تو آپ کو ایک ٹیچر کلاس میں چاہیے, لیکن وہ جو فیڈ بیک ہے وہ اے آئی بیسڈ ٹولس آئیں گے اس کی طرف نا. اور کمیونیکیشن موٹیویشن یہ آپ کا اے آئی ٹول نہیں دے سکتا. اگر آپ سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے دیٹ از ایتھکس ڈیولپ کرنا اور کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کرنا. اے آئی آپ کو جو ہے نا وہ یہ نہیں بتائے گا کلاس کے اندر کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, وہ جسٹ لیکچر ڈلیوری پہ فوکس کرے گا نا. فار ایگزامپل اف سم ون آسک سرٹن کوسچن, کلاس میں ڈفرنٹ پرسپیکٹیو سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ اس پر ڈسکشن ہی نہیں کرے گا, وہ اسی فیس کے اوپر رہے گا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ از اڈیپٹیبلٹی. یس, اڈیپٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں
کہ ود رن ٹائم انوائرمنٹ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو جنریٹیو اے آئی ہے جو آن لائن ریسورسز پہ لوگوں نے اگر ڈسکس کیا اس اسپیکٹ کو تو وہیں سے وہ ساری چیزیں لا کر آپ کو آنسر دے سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہر چیز آپ کو لٹریچر میں نہیں ملتی, کچھ اب نارمل سچویشنس آتی ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں آئی, تو اس میں آپ کو بیسیکلی جو ٹیچر ہے وہ کرٹیکلی انالائز کرتا ہے چیزوں کو, تو وہ جنریٹیو اے آئی نہیں کر سکتی. تو اٹ مینس فار دیز ریزنس آپ کو ٹیچر چاہیے ہوگا, لیکن وہ ٹیچر چاہیے ہوگا جو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا, اڈاپٹ کرے گا ان چینجز سے, اور کنٹینیوسلی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرے گا. تو یہ صرف ٹیچرس پہ نہیں ہے, یہ بھلے ڈاکٹرس ہوں کچھ بھی ہوں جو ریلیٹڈ جتنے بھی ڈومین ہیں, ہاں جس میں اگر وہ پروسیجرل نالج بیس کے اوپر رہیں گے تو وہ ریپلیس ہو جائیں گے. تو وہ نہیں ریپلیس ہوں گے جہاں پر یہ والی چیزیں جو کنٹینیوس انگیجمنٹ سارٹ آف تھنگس ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. Thank you very much. It's a good news and I can see sigh of relief teachers as well as students. تو students کو بھی دکھ ہوگا نا کہ teacher will be replaced. So I can see happy faces also. So thank you for sharing. تو مطلب یہ میں نے اس میں سے نکالا کہ AI will not replace teachers, but the teachers who use AI will outperform the teachers who don't. ایسا ہی ہے. سو تھینک یو ویری مچ سر. میرا نیکسٹ کویشچن ڈاکٹر راہیل سے ہے. ڈاکٹر راہیل آپ آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں, اینڈ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایوری اسٹیمڈ پینلسٹ ہیز ٹاکڈ اباؤٹ ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹا. سو اٹ مینس یو آر گیونگ اٹ اے لاٹ آف ڈیٹا. اسٹوڈنٹس اپنا پرسنل ڈیٹا, ٹیچرز آر آلسو گیونگ اٹ اے لاٹ آف ڈیٹا. اس ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنس نے میجرز اٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ کون سے وہ والے اسٹیپس بتانا چاہیں گے جو سکھر آئی بی اے اٹ سیلف از ایکچولی امپلیمنٹنگ اپنے ڈیٹا پروٹیکشن میں, اور کیا مزید کرنے چاہیے؟ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں یا انسٹیٹیوشنس کو وہ ریسورسز ہونے چاہیے کون کون سے؟ سر. Thank you Anjali for the opportunity and thank you everyone for joining us. اور ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ سارے ڈیٹا کی ہی بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا جنریٹیو اے آئی میں بیسیکلی جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے. تو جو بھی لارج لینگویج ماڈلس ہوتے ہیں وہ ٹرین ہوتے ہیں کسی ہیوج کارپس آف ڈیٹا کے اوپر. تو ہم اگر جنریٹیو اے آئی کو دیکھیں تو اسپیسیفکلی جنریٹیو اے آئی 3 قسم کی ڈیٹا پر ٹرینڈ ہے. ایک وہ ڈیٹا ہے جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے, ایک وہ ڈیٹا ہے جو پبلک ڈیٹا ہے, دوسری وہ ڈیٹا ہے جو تھرڈ پارٹی کی ڈیٹا ہے. تو ان 3 ڈیٹاز کے اوپر جو ہے وہ لارج لینگویج ماڈلز جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور جو چوتھی ڈیٹا ہم اس کو دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں اپنے پرامپٹس. ٹھیک ہے نا, جو پرامپٹ ہم دیتے ہیں دیز آر دا 4th سورس آف ڈیٹا, جن کو پھر آپ جو ہے وہ جنریٹیو اے آئی کے جو اے آئی سب سسٹمس ہیں وہ ان سے ایک میننگ فل آپ کو آؤٹ کم دیتے ہیں جو بھی آپ اس کو پرامپٹ دیتے ہیں. تو 5th ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہوتی ہے جو جنریٹ ہو کر آتی ہے. اب یہ ڈیٹا کی جنریشن اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا کی جنریشن جو ہے وہ تقریباً مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس فارمس میں اویلیبل ہوتی ہے. وہ بھلے ہمارے پاس ٹیکسٹ میں ہو, بھلے وائس میں ہو, وائس کلونس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس ویڈیوز ہوں, ہمارے پاس امیجز ہوں. تو مختلف فارمس میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آج کل جنریٹ ہو رہی ہے. مختلف آپ کے پاس ٹولس ہیں جو یہ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. بات آتی ہے کہ اس کی اسٹوڈنٹس یا فیکلٹی یا اسٹاف اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کریں. تو ایک ایگزامپل میں دوں گا, سیلس فورس کی 2025 کی فیبری کی سروے ہے کہ تقریباً 35% آف امپلائیز اپنے ورک اسپیس پر جو ہے وہ جنریٹیو اے آئی یوز کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے پاپولیشن وائز تو 73% جو ہے وہ انڈین پاپولیشن جنریٹیو اے آئی جو ہے وہ یوز کر رہی ہے. اسی طرح سے آسٹریلین تقریباً 35% کر رہی ہے. اگر امریکن دیکھیں تو وہ 45% کر رہے ہیں. اگر یورپ دیکھیں وہ 29% تقریباً اس کی پاپولیشن جو ہے جنریٹیو اے آئی یوز کر رہی ہیں. یورپین سب سے کم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس GDPR کہ ابھی بھی جو ہے وہ کچھ ایسے رولز آئے ہیں جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز کے, جس کی وجہ سے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپنیز ہیں, جو فرمز ہیں, وہ اتنا جو ہے وہ اس پر ابھی جو ہے وہ ایگری نہیں ہو رہی. تو ہوپ فلی کچھ چیزیں ہو جائیں گی وتھ ٹائم, مگر بڑا اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا ریسپانسبلی اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ انسٹیٹیوشنس اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ بہت سارے میجرز لے رہے ہیں. پر جیسے کہ سر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے بھی کہا, ڈاکٹر فہیم نے بھی کہا, ڈاکٹر شیر نے بھی کہا کہ ہمیں ڈیٹا کو ریسپانسبلی یوز کرنا چاہیے. میں اس ریسپانسبلی میں دو اٹ کمس انڈر ریسپانسبلی یوزیج آف ڈیٹا ایتھیکل, مگر میں اس پر الگ سے ایمفیسس کروں گا کہ
اسٹوڈنٹس کو, فیکلٹی کو یہ ضرور پتہ ہو کہ وہ ڈیٹا کی یوٹیلائزیشن کیسے کریں, کتنا ایتھیکلی اس کو یوٹیلائز کریں, نہ صرف پرسنل ڈیٹا پر آپ جو ہے وہ کسی اور کی بھی ڈیٹا کو کتنا جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ جنریٹو اے آئی میں دے رہے ہیں. ایک جو ہے وہ گلوبل سروے ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جنریٹو اے آئی کے لیے, کہ تقریباً انہوں میں ایک رپورٹ ہے کہ 9% آف پرامپٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ڈیٹا رکھتے ہیں. سینسٹیو ڈیٹا سے مراد ہے کہ اس میں تقریباً 4.5% ڈیٹا ایسی ہے جو کسٹمرز کی ہے, 3.5% ڈیٹا ایسی ہے جو آپ کے پاس جو ہے وہ فائنینشیل کی ہیں, آپ کے امپلائیز کی ہیں, 15% آپ کے فائنینشیل رپورٹس کی ڈیٹا ہے. اور آپ کو یہ سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ تقریباً 1.5% جو ہے وہ ہم ایسی ڈیٹا دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس نیٹورک کی کانفیگریشنس, ہمارے پاس کوڈ, ہمارے پاس جو ہے وہ ایون آپ کی اپنی انکرپشن کیز, ایون اتنے حد تک کہ لوگوں نے اپنے OTPs جو ہیں وہ بھی سبمٹ کیے ہیں جنریٹو اے آئی کے اوپر. تو ایک تو یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ڈیٹا کو سبمٹ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ایسا سمجھیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ پر کہیں پر لاگ ان ہوتے ہیں کسی پبلک پی سی پر, اور آپ اگر اس پی سی کو جو ہے وہ لاگ آؤٹ کرے بغیر آپ نکل جائیں تو آپ سوچیں کہ کیا ہو. تو یہ چیز یہاں پر بھی ایسی ہے, جہاں پر آپ ڈیٹا دے رہے ہیں وہ ڈیٹا آپ کو ایک اور آپ کو بتا دوں کہ 63% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے ورک اسپیس پر جو یوز کرتے ہیں کہ ان کی ڈیٹا جو وہ پرامپٹ دے رہے ہیں وہ پرامپٹ ری یوز ہو رہے ہیں ماڈلز کو ری ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو پرامپٹس ہم دے رہے ہیں وہ کون سے دے رہے ہیں, اور وہ ری یوز اگر ہو رہے ہیں ری ٹرین کرنے کے لیے تو وہ پروفائلنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں اور مختلف اور کاموں کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. تو جہاں تک یہ ہے کہ ہم کیسے یوز کریں, تو میرے خیال میں یہ بڑا اکیڈمک اداروں میں یا ایون انڈسٹری میں کہیں پر بھی دیکھا جائے تو ملکی لیول پر بھی اس کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بننی چاہیے. اور بڑی بات یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ڈیٹا کی جو ہے وہ ہم اپنی ڈیٹا کون سی ڈیٹا ہم ڈکلیئر کریں, کون سی ڈیٹا ہم ڈکلیئر نہ کریں. اگر آپ آج کل کے بہت بڑے ایک پاپولر ٹول ہے ہمارے پاس جس کو ہم سارے یوز کر رہے ہیں, ڈیپ سیک. اگر ڈیپ سیک کے آپ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو دیکھیں تو وہاں پر بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے آٹومیٹیکلی کلیکٹڈ ڈیٹا, ڈیٹا شیئرنگ اور ڈیٹا کیپنگ کے اوپر. تو اگر ڈیٹا کلیکٹڈ میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کی آئی پی ایڈریس, آپ کی میک ایڈریس, آپ کے یوزر آئی ڈیز, آپ کے پاسورڈز, آپ کے لاگس, آپ کا آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ انفارمیشن, آپ کی لوکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن, آپ کی ہر انفارمیشن آٹومیٹیکلی کلیکٹ کر لیتا ہے ڈیپ سیک. یہ تو صرف ڈیپ سیک کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل پاپولر ٹول ہے, باقی دوسروں میں بھی یہی چیزیں ہیں. اور اگر اس میں دیکھیں تو ڈیٹا شیئرنگ میں تو ڈیپ سیک خود کہتا ہے کہ ہم یہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. بہت سارے جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا انالیسس کے ادارے ہیں جس میں انہوں نے مینشن تو صرف بنگ کیا ہے, پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جس کو ڈیٹا کی شیئرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا کیپنگ بھی ایک بڑا ایشو ہے. یہ ڈیٹا جو ہے وہ چائنا میں ہوسٹ ہوتی ہے تو اس پر مین لینڈ کے جو ہیں وہ لاز اپلائی ہوں گے. اس کا مقصد کہ اگر ان سمری میں بتا دوں کہ وہ چائنا کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی ڈیٹا کی اونرشپ, ویسے ہی ان کی ڈیٹا جو بھی ان کے پاس ہوسٹڈ ہے اس کی اونرشپ وہی رکھتے ہیں, اور کسی بھی وقت کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز اپنے پرپز کے لیے یوز کر سکتی ہے. تو وین ایور وی آر یوزنگ, آپ دیکھیں کہ کتنی کسٹمرس کی ڈیٹا ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں, کتنی فائنینشیل رپورٹس ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو وی شوڈ بی کیئرفل. بڑی ایک یہ بات ہے کہ ہم خود ریسپانسبلی ڈیٹا کو ڈیل کریں. دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اداروں کو بھی اس پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایس سچ کوئی پالیسی نہیں آئی, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ پالیسی بنا رہے ہیں. اپنا ہمارا جو ہے وہ پڑوسی ملک ہے انڈیا, وہ پالیسی بنا رہا ہے, جاپان پالیسی بنا رہا ہے, چائنا تو ماشاءاللہ وہ بہت آگے ہے, کینیڈا بنا رہا ہے, یورپ نے جی ڈی پی آر پر بہت زیادہ کام کیا, موسٹلی ریگولیٹری پالیسیز پر وہ کام کر رہا ہے یورپ. اور اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس دیکھیں تو وہ موسٹلی یوٹیلائزیشن پر کام کر رہا ہے, یوٹیلائزیشن کی پالیسیز بنا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی پالیسی میکنگ پر کام کرنا چاہیے. آئی تھنک سائبر سیکورٹی لا 2016 کے بعد اس میں اتنی کچھ خاص زیادہ امینڈمنٹس نہیں آئی ہیں جو ڈیٹا پروٹیکشن پر بات کریں. تو ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. رہی بات کہ انسٹیٹیوشنس ہم کیسے ہوسٹ کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو ڈیل کر رہے ہیں, تو وی آر اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لوکل ڈیٹا کیپنگ. جو اس کی جو بھی ہمارے پاس پروٹوکولس ہوتے ہیں ان کو ہم بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس فائر والس ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ایج لیول سیکیورٹیز بھی ہیں, ہم بہت انکرپٹیڈ کمیونیکیشنس یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارے میجرس ہیں جو ہم لے رہے ہیں, بٹ اسٹل ایک لیکنگ ہے کہ ملکی لیول پر اس چیز پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اور
اس سے پہلے جب تک کوئی اور سوچے ہم خود اپنی ڈیٹا کی جو ہے وہ اونرشپ لیں اور ہم خود وہ ڈیٹا دیں جو اپروپریٹ ہو, آپ کے کام کی ہو, اکیڈمک ہو. پرسنل انفارمیشن ہم نہ دیں. یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ایٹ اے ٹائم جو ہے دس ٹائم جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. آئی اگری وین اٹ کمس ٹو رسپانسبلٹی تو وہ ہماری خود کی ہے. سو ڈیٹا ہمارے ہاتھ میں ہے اینڈ اٹ ہیزنٹ سلیپٹ تھرو فنگرز. ابھی ڈیٹا کی ابھی تک جو اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز ہم میں سے جو ڈیٹا دے چکا ہوتا ہے پرومپٹ میں, اور 10 دن بعد کوئی سوال لکھتے ہیں اس میں تو وہ کہتا ہے یو آر اے لیکچرر ایٹ سکھر آئی وی یونیورسٹی, اینڈ دین آپ کا آدھا ڈیٹا وہ دے دیتا ہے. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے, بٹ اسٹل تھنگز آر ان آور ہینڈز. اور ہم نے خود جو آپ نے خود کی بات کی, آئی تھنک یس اٹس وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلز, اور اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر شیر, نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے ہے کہ کمیونٹی ورک میں بھی ماشاء اللہ سے یو آر آلویز ایٹ دا فور فرنٹ, اور آپ کا کام صرف سکھر تک محدود نہیں ہے. تو سر ہمارے انسٹیٹیوشنس کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی انڈر ریزورسڈ ہیں, اور اس ریزورس کی کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہاں کے ٹیچرز بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی اے آئی کے تھرو یہ گیپ ہم برج کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم یہ ایجوکیشن ڈیوائڈ ہے ایک, یہ ڈسپیرٹی کیا ختم ہو سکتی ہے؟ انجبین, آئی تھنک دس از اے ویری ویری پریسنگ کویشچن. اس کو تھوڑا میں کنیکٹ کروں گا جو ڈاکٹر فہیم نے بات کی جاب ریپلیسمنٹ والی. اچھا, 2 ویوز ہیں, ایک بڑا پیسیمسٹ ہے, دوسرا بڑا آپٹیمسٹ ہے. جو پیسیمسٹ ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بائی 2050 ہیومن کی صرف ایک جاب ہوگی, بچوں کو بڑا کرنا, ٹو ریز دا کڈس. نا یہ جو کام ہے نا, ہم کہتے ہیں میرا پیارا سونا, مجھے پیارے بچڑوں. نا دس تھنگ کین ناٹ بی ڈن بائی دا روبو. ایوری تھنگ ایلس کین بی ڈن بائی دا روبو. دس از دا اونلی تھنگ, دا ایمپیتھی, showing the love. یہ چھوڑ کے باقی ساری چیزیں روبو آپ کے بیہاف پہ کر رہا ہوگا. تو انجبین, اب سوال یہ نہیں ہے کہ ڈیوائڈ ہوگا یا انیکویلٹی ہوگی, اب سوال ہے ارریلیونسی کا. آپ تھوڑا اندازہ کریں, ہمیں رورل میں کمیونٹیز کیوں چاہیے, میں تھوڑا اور ہارش ہو رہا ہوں, ہمیں غریب لوگ کیوں چاہیے؟ ہمیں غریب لوگ اس لیے چاہیے کہ وہ فیلڈ میں کام کریں, وہ ہو سکتا ہے کہ بارڈر کو ڈیفینڈ کریں, وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نالے ہیں وہ صاف کریں. اب اگر یہ سارے کے سارے کام روبو کر رہا ہوگا تو بات انیکویلٹی کی ہے ہی نہیں, بات ہے ارریلیونسی کی. یہ جو آپ کی 99% پاپولیشن ہے, یہ پاپولیشن کہاں جائے گی؟ کیونکہ اس کے سارے کام تو روبو کر رہا ہوگا. وچ مینس کہ اٹس ناٹ اباؤٹ انیکویلٹی, اٹس اباؤٹ بینگ ریلیونٹ اور بینگ ٹوٹلی ارریلیونٹ. اور جو پروگریس نظر آ رہی ہے another 30 to 40 years, یہ ارریلیونسی کا جو پرابیبلٹی ہے وہ بھی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں not only in those far-flung rural areas but also in urban settings we will be losing loads of jobs. اچھا, یہ تھا پیسیمسٹ ویو. جو آپٹیمسٹ ویو ہے, اچھا پیسیمسٹ ویو کو ایلون مسک اور اس کی جو کمپنی, بہت سارے اور لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپٹیمسٹ ویو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ غلط سوچ رہے ہو, آپ تھوڑا ہسٹری میں جاؤ, ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پہلی چینج نہیں ہے جو کہ ہماری لائف میں آئی ہے. جب پرنٹنگ پریس آئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ ہمارا جو اسکل ہے لکھنے کا, یا جو اس کے علاوہ بہت سارے اور اسکلس تھے جو کہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈینجر میں تھے. تو سوال یہ کہ ہم نے اس کو ہوتے دیکھا, جب پرنٹنگ پریس آئی تو پہلے ہم نے اس کو ریزسٹ کیا, لیکن یہ پرنٹنگ پریس ہی تھی جس کی وجہ سے رینیسنس ہوا, جس کی وجہ سے یورپین اویکننگ ہوئی, جس کی وجہ سے کلچر, آرٹس, سائنس, ٹیکنالوجی, یہ ساری کی ساری چیزیں سلولی گریجولی پروگریس کی نا. تو جس طرح سے ہیومینٹی نے پرنٹنگ پریس کو ایمبریس کیا, کچھ اسی طریقے سے ہمیں ٹیکنالوجی کو, اے آئی کو بھی ایمبریس کرنا پڑے گا. لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کی جو پولیٹیکل ول ہے نا, اس کو اب آگے آنا پڑے گا, ان کو چیزوں کو ریگولرائز کرنا پڑے گا. آپ کو اے آئی کو لے کے نئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہے سائنٹسٹ جو کہ لیب میں بیٹھ کے نئے الگورتھم بنا رہے ہیں, اتنی زیادہ پروگریس ہو رہی ہے. دوسری طرف ہے ہمارے لیجسلیٹر. اچھا, آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے زکربرگ کو دیکھا تھا امریکن کانگریس میں. ان کے جو سوالوں کی جو لیول تھی نا, وہ بھی بہت پیتھیٹک تھی. ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پوچھ پائے
کہ بھیا آپ فیس بک والے کیا کر رہے ہو, کون سی ڈیٹا چرا رہے ہو, ڈیٹا کو کیسے یوز کر رہے ہو. تو یہ تو ہے امریکن پارلیمنٹ کی بات. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ لیجسلیٹر کب جاگیں گے اور کب اے آئی کو لے کر لیجسلیشن ہوگی. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے آپ کا امیج جنریٹ کر سکتا ہے اور اس امیج کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگا سکتا ہے کہ آ گیا فیس بک پہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کلچر ہے, جیسے ہی ایک فوٹو آ گیا نیچے آئے گا لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو, یہ ٹیچر ہے, ایسے ٹیچر ہوتے ہیں, بلا بلا بلا. سو یو کین امیجن کہ یہ پرابلم جتنا بڑا ہے, یہ پرابلم ایکویلٹی انیکویلٹی ڈیوائڈ کا نہیں ہے, یہ پرابلم ہماری سیکیورٹی کا ہے, یہ پرابلم ہماری ریلیونسی کا ہے, اور اس کا سلیوشن ایک ہی ہے. کیونکہ جو بھی بڑی چینجز آتی ہیں نا, وہ بڑی چینجز آتی ہیں پولیٹیکل ول کے تھرو. آپ بھلے ایک چھوٹا سا کالج کھول لیں, 100 لوگوں کو بینیفٹ کرے گا. آپ بھلے ایک اچھا سا ٹاؤن کمیٹی کا کوئی ایڈمنسٹریٹر آ جائے گا تو اسی شہر کو بینیفٹ کرے گا. لیکن اگر لارج اسکیل آپ چینجز لانا چاہ رہے ہو تو یہ ہمارے لیجسلیٹر ہی ہے جو کہ ہمیں لیڈ کریں گے, اور ہمیں اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ٹریفک کو روڈ پہ لانے کے لیے ہمیں کیا کیا ریگولیشن چاہیے. ڈرائیور کے لیے قانون ہوں گے کہ وہ ڈرائیو کب کر سکتا ہے کب نہیں کر سکتا ہے, بیلٹ پہنے گا, رائٹ پہ اوورٹیک کرے گا, اس کے ریگولیشن چاہیے. اچھا ریگولیشن چاہیے کہ گاڑی کی جو ہیلتھ ہے, مطلب اس کے الگ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو کہ بتائے گا کہ گاڑی کے انجن کی کنڈیشن کس طرح کی ہے. یا اس کے علاوہ آپ تھوڑا امیجن کریں کہ صرف ایک گاڑی کو روڈ پہ لانے کے لیے آپ کو کتنی لیجسلیشن کرنی پڑی ہے. اور اس لیجسلیشن نے ایسا نہیں ہے کہ 2-3 سال لی ہے, اس نے پوری 5-6 ڈیکیڈز لی ہیں. اب اے آئی کو بھی لیجسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی ایفرٹس کرنی پڑیں گی, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ڈیکیڈز لیں, ہمیں یہ ایئرس کے اندر ہی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. میرے خیال میں یورپ اس ٹائم پہ لیڈ کر رہا ہے, مانا یو ایس فی الحال ابھی تھوڑا پیچھے ہے, لیکن یورپ کو یہ پتہ ہے کہ پرائیویسی کیا ہے. ان کا جو GDPR کے جو رولز ہیں, جو ان کا ایک ایکٹ ہے, ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو بہرحال مجھے نہیں پتہ کہ ابھی جو ہم اتنی انیکویلٹی کو فیس کر رہے ہیں, اگر ہمارے لیجسلیٹر نہیں جاگے تو میرے خیال میں ہماری جو رورل کمیونٹیز ہیں وہ تو ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو جائیں گی, کیونکہ ان کی ہمیں ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہمیں تھوڑا اس کو اس پرسپیکٹیو سے سوچنا چاہیے. رائٹ سر, یہ آپ نے صحیح کہا کہ تھوڑا پرسیپشن چینج کرنا ہے. ان کی ارریلیونس دیٹ کوڈ ہیو بین دا رائٹ ورڈ. تو ہوپ فلی وہ کہتے ہیں نا آئیڈیا ٹریولس فاسٹر دین فائر, سو آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیا بھی ایسے ہی ٹریول کرے گا پالیسی میکرز تک, قانون بنانے والوں تک, کہ اس چیز کے بھی تھوڑے قانون بن جائیں. اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے پھر رہے گی نہیں ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ, آپ نے جو ابھی ہمیں ٹولز بتائے کہ ابھی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اسائنمنٹ کو ہیومنائز کر کے بھی آ جاتے ہیں نا, تو ہم ڈیٹیکٹ اس کو نہیں کر سکتے ہوتے. تو اور جیسے پھر اس کا بھی ایک اور ٹول ہے, اس کا بھی ایک اور ٹول ہے, تو ڈونٹ یو تھنک وی ول بی جسٹ ایڈوانسنگ اور جسٹ لرننگ ادر ٹولس؟ از دیر اینی ادر وے ٹو ڈیٹیکٹ دیز تھنگز, یا HEC کوئی ایسی اپنی جو اینٹی پلیجرزم پالیسی ہے اس کو ماڈیفائی کرنا کی ضرورت آ چکی ہوئی ہے ابھی؟ تھینک یو انجبین. دیکھیں HEC کا جو آرڈیننس ہے 2002, اس کا جو سیکشن 10A ہے, اس کے مطابق HEC کو اینٹی پلیجرزم پالیسی دینی ہے. رائٹ. اب JNAI کے بعد دے ہیو ریوائز دیئر پالیسی. آئی مین اٹس ناٹ پبلشڈ یٹ, بٹ آن 16th of January 2025 they have emailed all the vice chancellors that policy. ایکچولی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی ایکسپرٹس کی, ان کو کہا تھا کہ آپ JNAI کے آنے کے بعد اس ریوائز کریں اس پالیسی کو. تو انہوں نے پالیسی کو ریوائز کیا, پھر ڈرافٹ ورژن جو ہے وہ 16 جنوری 2025 کو سارے VCs کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے, ہمیں بھی ملا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں, اف دیر آر اینی فیڈ بیکس آن دیٹ تو آپ وہ پرووائڈ کریں. 30 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی, سب نے میرے خیال میں فیڈ بیک دے دیا ہے. اس کے مطابق انہوں نے ایک فلو چارٹ بنایا ہے اس پلیجرزم پالیسی کا. اس پالیسی کے مطابق آپ JNAI سے جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ الاؤڈ ہے اپ ٹو 19%. لیکن ایک میں بات کہوں گا, اب جیسے میں نے کہا کہ دیر آر لاٹ آف ٹولز اویلیبل جو کہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں JNAI کے ٹیکسٹ کو, لیکن وہ ابھی اتنے ریلائبل ہے نہیں. تو ایک میئرمنٹ ہے وچ از کالڈ دی فالس پازیٹیو, ان کا فالس پازیٹیو ریٹ ہائی ہے. آئی مین اس کا مطلب کیا ہے, اگر میں آسان سے الفاظوں میں سمجھاؤں, فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ لکھا آپ نے لیکن وہ اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ بھئی یہ AI ریٹن ہے. اور سم ٹائم دے آر گیونگ یو فالس نیگیٹو کہ کرا آپ نے AI سے جنریٹ لیکن اس نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا. تو ابھی وہ اتنے ریلائبل ہیں نہیں, تو آپ 100% اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی کہ اورل آپ ایگزام لیں بچے سے, تو دیٹس اے گڈ آئی مین اپرچونیٹی کہ
وہ بچے نے خود لکھا ہے یا نہیں لکھا, تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن یس HEC کی پالیسی آئی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ سیکشن, انڈر کنسیڈریشن ہے لیکن ابھی پبلش نہیں ہوئی. ہوپ فلی ود ان آئی مین مارچ وی ول گیٹ دیٹ پالیسی. Inshallah. That's quite reassuring کہ policy is coming. Thank you very much. ڈاکٹر راہیل, آپ سے میں پوچھوں گی کہ LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا یہاں پر ہے, اس پہ ہمارا سکھر آئی وی یونیورسٹی میں ہمارا سارا ایجوکیشنل جو ہمارا ڈیجیٹل انوائرمنٹ ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں, تو اس وہاں کا ڈیٹا پروٹیکشن کیسے ہوتا ہے سر؟ ادھر بھی تو بہت ہمارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے, ٹیچرس کا ڈیٹا موجود ہے. ہاؤ آر وی ایکچولی پروٹیکٹنگ اٹ, بیکاز ادر انسٹیٹیوٹس مائٹ لرن اے لاٹ فرام اٹ. اوکے, تھینک یو. بہت امپارٹنٹ ہے کوشچن کہ LMS کو ہم کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں, یا آپ صرف ہمارے پاس ہم LMS یوز نہیں کر رہے, ہمارے پاس ہم CMS بھی یوز کر رہے ہیں, ہم فائنینشیل فنڈس مینجمنٹ کے لیے ہم FSCM بھی یوز کر رہے ہیں, ہم ہیومن ریسورس کے لیے HCM بھی ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹولس ہیں جو ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں اور لوکلی ہوسٹڈ ہیں. کچھ ٹولس کچھ ہمارے پاس کلاؤڈ پر بھی ہوسٹڈ ہیں. تو آخر ان کو ہم سیکیور کیسے بناتے ہیں, ہم یہ میک شیور کیسے کرتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس پروٹیکٹڈ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم جو کمپلائنس ہیں وہ ساری کمپلائنس ہم فالو کرتے ہیں. جیسے کہ SSL سرٹیفکیٹس ہیں, ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے, آپ اگر URL اگر کسی کا بھی دیکھیں گے, آپ LMS کا دیکھ لیں, آپ CMS کا دیکھ لیں, FSCM کا دیکھ لیں, کسی کا بھی URL دیکھیں گے تو وہ HTTPS پر چل رہا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ ہم جو ہے وہ جو پروٹوکولس ہیں وہ سیکیور پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑی جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کنسیڈر کرنے کی کہ ہم جو ٹولس یوز کر رہے ہیں وہ آیا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ڈیولپڈ ہیں یا لوکل کسی جو ہے وہ ڈیولپر کے ڈیولپڈ ہیں یا پھر بڑی کمپنیز ہیں ہمارے پاس ہیں. تو آپ اگر دیکھیں گے تو ہم اوریکل کے ٹولس یوز کر رہے ہیں, موسٹلی پیپل سافٹ کے ہم ٹولس یوز کر رہے ہیں, اور جو LMS بھی یوز کر رہے ہیں وہ موڈل کا ہم یوز کر رہے ہیں. تو دیز آر بگ کمپنیز. یہ اپنے جو پیچز ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آ رہے ہوتے ہیں, جن کو ہم پیچز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وی ریمین کرنٹ. جو بھی ان کی کوئی اگر سیکیورٹی بریچ آتا ہے تو وہ سیکیورٹی بریچ کے اگینسٹ اپنے پیچز اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹس دیتے ہیں, جس طرح سے ہمارے موبائل فونس میں آتے ہیں. تو اسی طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹس آتے ہیں, وہ اپڈیٹس ہم فریکوینٹلی اپلائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس فائر والس ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ایج لیول پر سیکیورٹی ہے. تو یہ بھی ٹولس ہیں اویلیبل جن کو یوز کر کے ہم پورا جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آڈٹس ہوتی ہیں, سائبر سیکیورٹی کی آڈٹس ہمارے پاس کرتے ہیں, جس میں ہم پینیٹریشن ٹیسٹنگ وغیرہ یہ ہم روٹین میں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو پرفارم ہوتی ہیں. تو یہ سارے میجرز ہیں جو ہم لیتے ہیں. ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس کسی کسٹمر کی ڈیٹا نہیں ہے, بٹ دس از دا ڈیٹا آف آور فیوچر. ہمارے پاکستان کے فیوچر کی ڈیٹا ہے, اور اس کو سیکیور رکھنا, سیکیور بنانا اور میک شیور کرنا کہ ہمارے ملک کی ڈیٹا, آپ کی اسٹوڈنٹس کی یہ ڈیٹا نہیں, یہ پورے ملک کی ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس کو ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں. سو یور ڈیٹا از ویری مچ امپارٹنٹ ٹو اس. اور الحمدللہ آج تک ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا ڈیٹا لیک نہیں ہوا ہے, وہ اسی لیے کہ ہم بہت روبسٹ سسٹمس یوز کر رہے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے ان کے SOPs کو بھی فالو کر رہے ہیں. سو اٹس اے کانسٹنٹ ورک. ایسا نہیں آپ لوگ الرٹ ہیں اور یو نو کہ ابھی breach نہ ہو ڈیٹا and you're alert about it, right? Yes, we are almost alert about this, but ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ سائبر سیکیورٹی ابھی اگر ہم دیکھیں /next کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہ 202% جو ہے وہ فشنگ اٹیکس انکریز ہو گئے ہیں چیٹ GPT یا جو ہے وہ واٹ ایور یہ جنریٹو AI کے بعد, کیونکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ پرسویسو میسیجز لکھنا جان گئے ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ ایون آپ دیکھیں کہ 700% سے بھی زیادہ جو ہے وہ انکریمنٹ ہو گئی ہے فشنگ اٹیکس کی, جس میں آپ کے کریڈینشیلس لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ ہے. اس سے ودیک زیادہ آپ اگر دیکھیں الارمنگ یہ ہے کہ میلویئرس پہلے جو بنتے تھے وہ ورژنس بہت کم آتے تھے. اب ہمارے پاس جو میلویئرس کے ورژن ہیں وہ بہت فریکوینٹ آ رہے ہیں, کیونکہ بائی پاس کرنے کے لیے آپ پرامپٹ دیتے ہیں, وہ پرامپٹ کو ایک نیا ٹول جنریٹ کر کے دے دیتا ہے, جس کو آپ یوز کر کے آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کو ہرڈلز ہیں ان ہرڈلز کو آپ کراس کر جاتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی HEC should think about this. Funds should be increased کہ ہم اس کو سائبر سیکیورٹی کو میک شیور کر سکیں. تھینک یو سر. ہمیں Q&A سیشن کی طرف بھی جانا ہے, بٹ سر ڈاکٹر فریم آپ نے پہلے بھی ری ایشورنس دیا, سندھی میں ہم کہتے ہیں دل جائے, تو دل جائے آپ نے پہلے بھی دی, پھر بھی میرا ویسا ہی سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ جو ٹیچنگ کو تھریٹ ہے
کہ ہے تو اپنی جگہ, ہمیں پورا موجول اپنا چینج کرنا ہے, اپنا ڈفرینٹلی, اب جتنا جنریٹو اے آئی ہے تو ہمارا ہم ملٹی موڈل ویسے ہی ہو چکے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس تھریٹ کو بچانے کے لیے بھی یہ ایمپتھی, اور ہمارے سارے پینلسٹ نے جو بات کی, واٹ وڈ یو سے ان 1 or 2 لائنر کہ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے اس اسٹیج پہ؟ دیکھیں, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اب تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں پینلسٹ نے, انہوں نے کہا کہ وی شوڈ اسٹارٹ نا, مطلب یہ کسی یونیورسٹی لیول پر یا کسی سٹی لیول پر نہیں کرنا, مطلب ایچ ای سی کو چاہیے, کیونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے اب نا, تو دے ہیو ٹو کریٹ اندر وی کین سے ڈپارٹمنٹ انڈر ایچ ای سی, جو کہ بیسیکلی اے آئی بیسڈ ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کروائے, جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انشور کرے وہ ڈپارٹمنٹ پہلے کہ اے آئی ایکچولی ول اسسٹ ٹیچر ریدر دین ان کی جاب فائر ہوگی نا, اور اس کے بعد پھر وہ کیریکولم ڈیزائن کرے. اب نارملی ایسا ہوگا کہ کچھ یونیورسٹیز کے ٹیچرز جو ہیں یا کچھ ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ نالج ہے, تو وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے. جو سوشل سائنسز والے ہیں, کوئی ڈفرینٹ ڈسپلن کے ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس سے اتنا کنیکٹڈ نہیں ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوگا. تو ایکچولی ایک کیریکولم انڈر دی امبریلا آف مطلب کنٹری لیول پہ بنانا چاہیے, تاکہ ایوری ون شوڈ نو, اگر مجھے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے, اس جو فیوچر میں میری جاب جس کی وجہ سے جا سکتی ہے, اگر مجھے اسے سیف گارڈ کرنا ہے, تو آئی شوڈ اسٹارٹ فرام دیئر اینڈ آئی شوڈ اینڈ اوور دیئر, اور کنٹینیوسلی اپ گریڈ ہوتا رہے. اس کے لیے پھر جو ورک شاپس وغیرہ ہیں یہ وہ اس میں یونیورسٹیز کے جو پروفیشنل ٹیچرس ہیں صرف وہ نہ ہوں, اور ایچ ای سی کے لوگ نہ ہوں, ساتھ میں انڈسٹریل لوگ بھی ہوں, کیونکہ الٹیمیٹلی جو گریجویٹس ہیں ان سب نے جا کے مارکیٹ میں کام کرنا ہے. تو جب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا پورشن ہمیں خود کرنا ہے اور کتنا پورشن ایکچولی آئی کین گیٹ فرام جنریٹیو اے آئی, تو یہ ایک لائن جب تک ڈرا نہیں ہوگی, وہ کب ہوگی جب that subtle line should be drawn. تو ایتھیکل جو ویلیوز ہیں وہ بھی ہمیں اسٹریم لائن کر دینی چاہیے. Thank you very much sir, it's been quite an engaging, also intellectually provocative, بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ اس سے ملے ہیں, but I can see inquisitive audience, وہ open for all کر لیتے ہیں, اور let's move towards question and answers from audience, ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ٹیچرس بھی. So could you please pass the mic to them? السلام علیکم سر. سر مائی کوشچن از, کیونکہ ہم ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر بلاسفیمی ہے اور ہمارے پاس کلچرل بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں فیمیلس کے اوپر, تو سر آج کل جو اے آئی آ گیا ہے, اے آئی میں بہت سارے آپ کلپس دیکھیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, 2 پکچرس اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے. تو سر اس حوالے سے سر اگر کوئی پریکاشنس ہوں تو وہ کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا سر, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر فیمیلس بھی ہیں اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے سر. Anyone of you can answer? Yes, anyone of you can answer. اصل معیز یہی میں نے بات پہلے کی کہ ہمیں بہت زیادہ ارجنسی دکھانی پڑے گی. ہم ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہیں, ہم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیں نہیں یہ پتہ کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں, کل میرے خلاف کوئی بھی فیس بک پہ کچھ بھی لکھ لے, اور ویریفائی تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا. اصل میں ایشو دوسرا بھی ہے. ایشو یہ کہ جب آپ نے کوئی غلط الزام لگایا نا, اس بندے کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ جا کے ہسٹری دیکھو, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر الزام لگا, وہ بری بھی ہو گئے, لیکن اس کے بعد جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں نا. تو بہرحال لیجسلیشن, اسٹرکٹ کمپلائنس آف دیٹ لیجسلیشن از دی آنسر. یورپ میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. یورپ میں یا یو ایس میں اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہو تو آپ کو ثابت بھی کرنا ہے, اور اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر آپ کے اوپر جو کارروائی ہوگی اس کا بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بڑا ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں بڑے انسیکیور ہیں ہم آج کل. سر میں بنیادی طرح ٹیچر ہوں, استاد ہوں. میرا سب سے یہ سوال ہے کہ آپ جو ہے نئے دور کے نمائندے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سماج تب ترقی کرتا ہے جب پیداواری قوتیں ترقی کرتی ہیں. پیداواری قوتیں میں کیا چیز آتی ہے؟ پہلے تو پیداوار کے ذرائع آتے ہیں, پھر پیداوار کے اوزار آتے ہیں, پھر انسانی محنت آتی ہے. کوئی بھی سماج تب ترقی کرتا ہے جب اس کی پیداواری قوتیں ترقی کرتی ہیں. کوئی سماج تب جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے, کوئی سماج تب تبدیل ہوتا ہے جب اس میں نئی سائنس اور ٹیکنالوجی آتی ہے. نئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ سماج ترقی کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم اس سائبر دور اور انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں, کیا یہ جو ہماری اے آئی ہے, یہ اے آئی ہماری جو ہے یہ علم کا سبسٹیوٹ بن سکتی ہے؟ یہ جو اے آئی ہے ہمیں
جو ہے وہ یعنی کہ یہ متعلق جو ہے نا متعلق علم دے بھی سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے. ہاں دوسری بات ہے ہم اے آئی پہ کتنا جو ہے وہ اس پہ جو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فہیم would you like to تیسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر یہ اے آئی دوسرے جو ذرائع ہیں انسانی محنت کے انسانی ذہنی محنت کو وہ اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کو ابھی آنسرز ٹائم کا تھوڑا شارٹیج ہے آپ کے تینوں سوالوں کے. جب ڈاکٹر فہیم تھوڑا بریفلی کوئکلی ان کو کیٹر کیجیے گا. دیکھیں اے آئی اور جنریٹیو اے آئی تو موسٹ فیمس اس وقت ہوئی ہیں نا. اگر آپ تھوڑا سا پہلے بھی جائیں تو اسکل بیسڈ ایجوکیشن لوگ یوٹیوب پہ سیکھ رہے ہیں, مطلب خود ٹیکنیکل اسکل سیکھ رہے ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میٹرک کے ہیں. اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, مطلب آپ کو کوئی ہارڈ فارم میں چیزیں نہیں چاہیے, جسٹ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے اینڈ تھرو دیٹ یو کین اسٹارٹ ارننگ. تو اب ہمارے پاس یہ لیم ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کوئی اوپر سے سارا سپورٹ کرے گا تو پھر ہی ہم ہو سکتے ہیں. تو وی کین اپلفٹ آور ٹیکنیکل ایجوکیشن یوزنگ اونلی گوگل, یوٹیوب اینڈ انٹرنیٹ. تو میرے لحاظ سے ایک سمپلر ورژن یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک موٹیویشن اگر ہوگی آپ میں کچھ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی تو اس دن سے آپ کا روزگار شروع ہو جائے گا. ایک آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسانی محنت ہے نا وہ بھی تھریٹ میں ہے. ایک ڈسکشن چل رہا ہے, اس کو تھوڑا فالو کیجیے گا. وہ یہ کہ ایک یونیورسل انکم سیٹ کر لیں, کیونکہ کام تو سارے کے سارے جو پہلے ہیومن کر رہا تھا اب مشین کر لے گی, تو یہ ہم رہیں گے کیسے؟ ہم رہیں گے ایسے کہ اپنے بچے بڑے کریں اور گورنمنٹ ہم سب کو ایک جتنی انکم دے گی. یہ ایک ماڈل ہے جس کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. Thank you very much, esteemed last panelists. question, Thank you, Madam Anjabeen. It's been wonderful listening to all of you. I just have one question. ہم نے empathy کی بات کی ہے, and that's something جو بار بار ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ empathy will be something that we are looking forward to. How might generative AI change the nature of teamwork and communication and leadership? یہ میرا سوال ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں کہ ان سب کا کیا ہوگا. Who are we going to look up to? پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے لیڈر ہیں, اب ہم who is our leader now? Who are we going to look forward to? Thank you. Or there are so many now, maybe. Yes, so many options. Yeah, sir. Dr. Ghulam Mujtaba, would you please? Thank you. ایک ٹول ہے جیرا کے نام سے, ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر سائنس میں. تو اس کے بہت سارے ابھی آلٹرنیٹیوز آئے ہیں تو جو کہ جین اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے سارا ہم یہ خود پلان کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کون سا ٹاسک کون کرے گا ٹیم کے اندر, تو وہ ٹول خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ بیسڈ آن یور پریویس ایکسپیرینسز کہ یہ ٹاسک کس کو ہم نے دینا چاہیے اور کون ایفیشینٹلی اس کو کوئکلی کر سکتا ہے. تو ٹولز آر ریپڈلی چینجنگ. آئی مین پہلے جو ٹریڈیشنل ٹول ہوا کرتا تھا ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ, وی مائٹ یوز اٹ فار پروجیکٹ مینجمنٹ, ٹیم مینجمنٹ, بٹ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیرا آیا, ابھی کلک اپ کی بات ہو رہی ہے, اور بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو انہی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آپ کو ایفیشینٹ وے میں ٹیم کی مینجمنٹ, ٹاسک اسائنمنٹ, ڈیڈ لائنز ساری خود مینیج کرتا ہے. تو یو جسٹ ہیو ٹو گیو دا پاسٹ ایکسپیرینس, دیٹس اٹ. Thank you very much, sir. We have to end it here. Thank you very much, my esteemed panelists. It's been really quite an amazing session. Thank you very much. We will go for group photo.